सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जो तब्दीली इमरान खान साहब लाना चाहते थे वो तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील करने वाली जो तब्दीली है वो अपोजिशन ज़रूर लाना चाहती है। और अब तक 5 जलसे अपोजिशन ने किए। आगाज़ हुआ था गुजरांवाला से, जो कि अगेन पंजाब से और मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। फिर ये पहुँचे कराची, उसके बाद कोयटा, पेशावर, मुल्तान, और अब अगला जलसा जो है वो 13 दिसंबर को लाहौर में है। लाहौर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ रहा है, मुस्लिम लीग नून की सियासत का न्यूक्लियस है। और अगर कोई ये समझे कि मुस्लिम लीग नून लाहौर का जलसा कामयाब नहीं कर सकती तो ये उसकी खामख्याली है। और ख़ास तौर पे जब अब पीपल्स पार्टी भी उसके साथ है, बाकी जमातें भी साथ है। खैर लाहौर की हद तक तो वोट बैंक जो है वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान का शायद उतना नहीं है, असल में तो PMLN और पीपल्स पार्टी ही का वोट बैंक हो सकता है, या जो स्ट्रेंथ जलसे में हमें नज़र आ सकती है। इस जलसे पर हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। जो कुछ मुल्तान में हुकूमत ने किया उसके बावजूद अपोजिशन ने जलसा किया, लिहाजा इस दफ़ा हुकूमत अब वो दोबारा गलती जिसको बाज़ लोग हिमाकत कह रहे हैं उसको दोहराना नहीं चाह रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया है 13 दिसंबर के बारे में लिखा। राइट, और हुकूमत तो जैसे मैंने पहले कहा कि हुकूमत इस दफ़ा एक तरह से बिल्कुल रास्ता हुकूमत ने साफ कर दिया। शिबली फराज साहब ने क्या फरमाया, दिखाएं। राइट जी, मेरे साथ जो 3 पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एडिटर चीफ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं, और इस्लामाबाद जहाँ पे इमरान खान साहब के इस वक्त सियासत का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे कैसे हुकूमत के मामलात को कंट्रोल किया जा रहा है, गुलाम मुर्तज़ा साहब से बात करेंगे। और उसामा गाजी साहब बहुत खूबसूरत एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। उसामा आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आप ही से आगाज़ करूँगा। सर, दो बातें कही जा रही थी मुल्तान के जलसे से पहले। कुछ लोग कह रहे थे कि हुकूमत को सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए ये जलसा, चाहे ये चीखें, चाहे ये कहें कि जी जमहूरियत पे शब खून है, कुछ भी कहें, लेकिन चूंकि ये मामला कोरोना का है लिहाजा रियासत का काम है कि वो अपनी रिट को इस्टेब्लिश करे और इस वबा को फैलने से रोके। बाज़ लोगों की राय थी कि नहीं, भले ही गलत जलसा कर रहे हैं लेकिन इनको करने दें, जो भी नुकसान होगा बाद में देखा जाएगा, लोग मुतासर होंगे, उसका इल्ज़ाम इन्हीं पर आएगा, यही गंदे होंगे, अपोजिशन को बुरा भला कहा जाएगा, हुकूमत कुछ ना करे। लेकिन हुकूमत ने रोकने की पूरी कोशिश की। जलसा बहरहाल हो गया, भले पंडाल में नहीं हुआ, बाहर हो गया घंटाघर चौक में। इस दफ़ा भी इनको अंदाजा था कि अगर हम रोकेंगे तो ये नहीं करेंगे तो सही है, तो बेहतर यह है कि हम अपना दामन बचाएं और हम इस मामले में ना आए। तो ये ठीक स्ट्रेटेजी इस दफा या मुल्तान वाली ठीक थी? मुल्तान वाली तो सरासर गलत थी। मुल्तान में उन्होंने क्या किया कि 3-4 दिन तमाशा लगाए रखा, सारी दुनिया देखती रही, पकड़ धक्कड़ हो रही है, रैलियां निकल रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, रस्ते रोके जा रहे हैं, ताले तोड़े जा रहे हैं, ताले खाली, ग्राउंड खाली किया जा रहा है, ग्राउंड पर जो है वो स्टेज बनाया जा रहा है, स्टेज गिराया जा रहा है, ये सारा कुछ होता रहा और आखिरकार उनका जलसा हो गया। और इन्होंने उसी दिन ऐलान किया कदरे ताखीर से कि जनाब ठीक है, कर लें जलसा, इनको करना है। तो ये एक नींद दिलाना, बेदिलाना एक कोशिश थी जो उन्होंने की है। अगर आपने रोकना था तो आप स्टेट के तमाम अख्तियारात आपके पास हैं, और अगर आपको वाकई कोरोना का ही ख्याल था कि कोरोना के बायस रोकना है तो सबसे पहले खुद अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देते। उससे जब मुल्तान का जलसा हुआ उससे 1-2 दिन पहले जो है वो सखर में इज्तिमा हुआ, उसी दिन जो है वज़ीर दिफा का नौशहरा में इज्तिमा था, उससे कुछ दिन पहले मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का जो है गुजरांवाला में इवेंट था, फिर उससे और भी बहुत से इवेंट्स होते रहे। तो इन्हें अपने इवेंट्स नहीं करने चाहिए थे और दूसरों को भी नहीं करने देने चाहिए थे। अब फिर उसके बाद जिस तरह से इनने यू टर्न लिया कि ठीक है, हमने यहाँ तो गलत हिकमत अमली थी मुल्तान वाली, हमने तो गलत किया था, अब लाहौर में ऐसा नहीं करेंगे, लाहौर में जलसा करने देंगे, जो करना चाहें करें और फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये मुझे लगता है कि
سرنڈر قسم کا یہ موقف ہے کہ آپ دستبردار ہو جائیں اور کہیں اچھا جی پھر بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی جو آپ نے کرنا ہے کر لیں. تو حکومتیں یا ریاست کبھی اس طرح نہیں کرتی ہے. ریاست کو اگر کوئی اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے تو پھر کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی حمایت کر رہا ہے، آپ اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں. آپ پر 2-3 آپشن تھے، لیکن ان آپشن لغاری کو صاحب استعمال کر قطع کرامی کی معذرت لغاری صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ریاست کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے، چاہے اس کی کوئی مخالفت کرے یا چاہے اس کی حمایت کرے. تو دیکھیں حکومت کا تو ہر فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حمایت بھی ہوتی ہے، اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی پاکستان کی کسی بھی حکومت بلکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کو بالکل یونانیمسلی پوری قوم کہے کہ جی بہت زبردست فیصلہ ہے. ہمارے ہاں تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک پریشر بھی تو حکومت پر بلڈ ہو جاتا ہے نا. جو اپوزیشن کے بیانیے کی حمایت کرنے والے ڈیسیجن میکرز ہیں، اوپینین میکرز ہیں، میڈیا میں ہیں اور باقی سول سوسائٹی میں ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، انہوں نے یلغار کر دی حکومت کے اوپر. جب حکومت نے کہا کہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے تو انہوں نے ایسا بیانیہ بنا دیا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ڈیفینسو ہو گئی. اب تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ جی حکومت جو ہے وہ کرے جو اس نے کرنا ہے اگر وہ ٹھیک سمجھتی ہے تو. نہیں، حکومت تو ظاہر پریشر میں ہے. آپ کا پروگرام ہوتا ہے، ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور باقی لوگ جو صورتحال کو دیکھتے ہیں، پاکستان جس سمت کو جا رہا ہے اور پاکستان کو جس سمت میں لے جایا جا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ اپوزیشن میں جو لوگ تھے کل یہی سب کچھ کر رہے تھے. اس کے باوجود بھی حکومت کی کارکردگی ایسی اطمینان بخش نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے، ہم ان تمام باتوں کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ حکومت چلتی رہے. کوئی ایک شخص بھی جو ساری صورتحال کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہے کہ پاکستان کو بہتر طور پر آگے لے جا سکتے تھے مگر وہ نہیں لے گئے. کبھی اس طرح سے نہیں. سب کو شکایتیں رہی ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حیت مقتدرہ ہے، جو طاقتور مراکز ہیں، جو طاقت کے مراکز ہیں، وہ کام کرنے نہیں دیتے. ان کو تو یہ شکایت بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ بہت تیزی سے آگے جا سکتے تھے، بہت اچھا کر سکتے تھے. جو کرتے رہے ہیں، جن کا اعلان کرتے رہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کر پائے. جس کے بارے میں ان کو بہت خوش گمانی تھی کہ ہم یہ نتائج حاصل کریں گے، وہ بھی نتائج حاصل نہیں کر پائے. تو اس لحاظ سے تو ظاہر ہے ان کی کارکردگی ایسے نہیں ہے. لیکن اس معاملے میں اگر آپ کورونا کی پچھلے پورے کے پورے عرصے میں جب کورونا تھا تو یہ اونرشپ لینے کو تیار نہیں تھے، نہ لاک ڈاؤن کی اونرشپ لینے کو تیار تھے، نہ کوئی کسی خاص ایس او پی کو عمل کرنے کو تیار تھے، نہ کسی بات کو سننے کو تیار تھے. وہ تو کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، چھوٹا موٹا وائرس سے گزر جائے گا. اب آپ سیریس ہو گئے ہیں. سیریس بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن جلسے کر رہی ہے، ورنہ ان کو اس بات کا وہ ہے. ورنہ نہ انہوں نے مارکیٹیں بند کی ہیں، نہ انہوں نے شاپنگ مالز بند کیے ہیں، نہ انہوں نے فیکٹریاں بند کی ہیں، نہ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں 5000 یا 5500 جگہوں پر لاک ڈاؤن ہے. مجھے ایک جگہ کا بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر لاک ڈاؤن ہے، کس طرح کا لاک ڈاؤن ہے، کس رنگ کا لاک ڈاؤن ہے، کون کر رہا ہے لاک ڈاؤن. میں یہی سوال لے کے اسامہ کے پاس جاتا ہوں. اسامہ، جو لغاری صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہ مارکیٹیں بند کی، نہ باقی کاروبار بند کیے، نہ فیکٹریز بند کی، نہ اور بہت سارے معمولات زندگی ختم کیے، لیکن جلسے انہوں نے بند کیے. اچھا، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے جلسے کرونا پھیلا رہے ہیں، باقی ملک میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کرونا پھیلا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اسامہ کہ جلسے جو ہے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں جب تک پوری زندگی بند نہ کرنے، سارا سانس لینا بھی جب تک روکنا دیں، تب تک جلسے جو ہیں وہ جسٹیفائی جو ہے ان کا ہونا یا نہ ہونا وہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں زندگی ایسے ہیں جو نہیں بند کیا جا سکتے، انہوں نے چلنا ہے اور وہ پوری دنیا میں چلے. حتیٰ کہ اٹلی اور امریکہ جیسے ملک جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے، ان کے ہاں بھی زندگی جو ہے وہ واپس لوٹائی گئی اور خود حکومت نے واپس لوٹائی. تو جلسہ تو ایک سرین غیر ضروری عمل تو ہے، کوئی یہ واجب قانونی یا مذہبی اخلاقی کوئی شرط تو نہیں کہ آپ نے ہاں آج کے آج ہی کرنا ہے. یہی مسئلہ ہے امیر کہ دیکھیں ہر طبقہ جو ہے ہمارے ہاں وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا کام سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اسی لیے حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان پر دباؤ تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے، اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مکمل لاک ڈاؤن جب نہیں لگا رہے تو کس طرح باقیوں پر لگا سکتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پہ آپ اپوزیشن کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حکومت کیا کرے. مساجد کو کہیں گے تو یہی ہے کہ جناب مساجد بند نہیں کریں گے، ایس او پیز کو فالو کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کروایا جا رہا، یہ حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ بند نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا کریں گے؟ مساجد کو کہیں کہ بند کر دیں جس طرح پہلے کیا گیا تھا، کوئی نہیں مانے گا. مارکیٹس کا آپ ٹائم کر سکتے ہیں لیکن بند نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے ہم اب روزگار یعنی کھانا پینا تو ہے نا،
دوائیاں تو خریدنی ہے، کہاں سے لیں گے ہم؟ آپ نے ایک دفعہ 12,000 روپیہ دے دیا غریب آدمی کو، چلیں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ریاست پر اتنے پیسے ہیں کہ گھر پر بیٹھ کر سب کو کھلا سکے گی؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے. کاروبار آپ بند نہیں کر سکتے، آپ مساجد نہیں بند کر سکتے، مارکیٹ کا آپ ٹائم ضرور رکھ سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اسکول سے زیادہ ضروری ہے جلسے جلوس؟ میری نظر میں نہیں. اگر اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ سندھ میں بھی ہے، یہ آزاد کشمیر میں بھی ہے جہاں نون لیگ کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، تو پھر جلسے جلوس کیوں؟ اور میری اطلاعات یہ ہے کہ یہ اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں جلسے ہو رہے ہیں، نیچرلی بات ہے کہ وہاں پر اوپر جا رہے ہیں کیسز، پھر ان کے اپنے لوگوں میں کیسز سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا بلاول سے لے کر وزیر اعلیٰ سندھ تک لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں. شجیل میمن صاحب اس کا شکار ہوئے ہیں. بے شمار لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس بیماری سے. دیگر پارٹیز میں بھی یہ حال ہے. نون لیگ میں آپ دیکھ لیجئے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ہو گیا، تو یہ بہت سے لوگوں کو ہوا. اب ان کے اندر بھی مسئلہ ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں تو کریں کیسے؟ جائیں گے وہاں تو سردی شدید ہے اور انفیکشن اور زیادہ پھیل جائے گی، تو کیا کریں؟ اسی لیے اب یہ ریزگنیشنز پر زور دیا جا رہا ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان کو بیک فائر کر گیا ہے. اسحاق ڈار کا انٹرویو اور یہ وبا کے دور میں بھی باہر نکلنا. ریزگنیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں گے؟ جی بالکل. اس پر اب بہت زیادہ اس پر اب ہو رہا ہے، کیونکہ دھرنا اور لانگ مارچ تو آپشن ہی نہیں رہا. اور یہ بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہم تھک گئے ہیں. لانگ مارچ اسامہ، لانگ مارچ کا آپشن جو ہے وہ تو انہوں نے دوبارہ سے 2-3 روز پہلے پھر انہوں نے اس بات کی تائید کی. خود احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہاں جو جنوری کا جو حتمی مرحلہ ہے لانگ مارچ کا حکومت کے خلاف، وہ ضرور ہم کریں گے، وہ ہوگا. دیکھیں بیانات اور ہیں، اندر کھاتے جو گیم چل رہی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ابھی انہوں نے خود کہا، زبیر صاحب جو ترجمان ہیں نواز شریف کے اور مریم صاحبہ کے، انہوں نے کہا کہ جی 8 کو فیصلہ ہونا ہے، دھرنے کا بھی اور جلسے یہ لانگ مارچ کا بھی اور ریزگنیشنز کا بھی. لیکن اب جو خود سے زور پڑ رہا ہے اندر نون لیگ کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کریں گے کیا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا جی، لانگ مارچ تو ایک نام ہے نا، ریلی کی شکل میں جانا ہے، جہاں جہاں سے لوگوں نے پہنچنا ہے. یہاں لاہور سے لوگوں کو زیادہ لے جائیں گے، اس کے بعد آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہے میرے پاس سردی کس قدر شدید ہوگی، آپ جانتے ہیں اسلام آباد کا ماحول، اوپر سے بارش کے امکانات ہوتے ہیں، پھر وبا پھیلنے کے 100% چانسز ہیں کہ ایسے ماحول میں اور پنڈی میں اس وقت سب سے زیادہ ریٹ چل رہا ہے پھیلنے کا. پنڈی اسلام آباد خطرناک شہروں میں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے یہ اندر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے ان کے دانشور ان کے حق میں لکھتے تھے، صحافی ان کے حق میں لکھتے تھے بڑے بڑے، وہ آج ان کے خلاف ہو گئے کہ ان کو تو جانوں کی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نکل رہے ہیں، ہم لوگوں کی بہتری کے لیے نکل رہے ہیں، اور لوگ زندہ رہیں گے تو آپ ان کے لیے کچھ کریں گے، آپ تو ان کو مارنے کے لیے نکل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے. تو لہٰذا اب زیادہ زور نون لیگ کے اندر یہ بات میں آ رہا ہے، جو ہاکس ہیں کہ جی یہ تو کام ہو نہیں سکتا، تو ریزگنیشنز کا ہی سوچ رہے ہیں. اچھا، تو دیکھیں نون لیگ تو اگر سوچ بھی لیتی ہے اسامہ ریزگنیشن کا، اور مولانا فضل الرحمان پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ریزائن کر دیں، یعنی وہ تو کہتے تھے اسمبلی کو جوائن ہی نہ کریں. جب الیکشن ہوا تھا مولانا بھی ریزائن کر دیتے ہیں، پی ایم ایل این بھی ریزائن کر دیتی ہے، تو پیپلز پارٹی تو ریزائن نہیں کرے گی. وہ سندھ حکومت کیسے چھوڑے گی؟ اگر وہ مرکز سے ریزائن کرتی ہے، پنجاب سے ریزائن کرتی ہے اور سندھ کو نہیں چھوڑتی، تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی منافق پارٹی ہے. یعنی جہاں اقتدار ہے وہاں اچھی ہے حکومت، وہاں پارلیمنٹ ٹھیک ہے، جہاں اقتدار نہیں ہے وہاں استعفیٰ دے دو. تو پھنس گئے پیپلز پارٹی والے دونوں طرف سے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی فلسفی ہے ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج. یہ ہمارے لغاری سے ہمارے استاد ہیں، وہ بہتر بتائیں گے. محترمہ نے ایک دفعہ الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی 80s میں جب انہوں نے کیا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہو جائے ہم نے الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹنا. 2008 کے الیکشن میں نواز شریف بھاگ گئے تھے الیکشن سے، یہ لغاری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا تھا، وہ تو خیر طے کیا تھا انہوں نے کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے، یہاں آ کے پھر انہوں نے الیکشن لڑ لیا. تو پیپلز پارٹی کبھی بھی ریزائن نہیں کرے گی. مولانا فضل الرحمان بھی شاید ابھی تک کمٹ نہیں کر رہے. انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ہاں جی ہم ریزائن کرنا، دھرنا دینے میں آگے ہیں. وہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی ابھی تک ریزائن کی پوزیشن میں اس طرح سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی تک کسی صورت میں ریزائن کی طرف نہیں جائے گی، اور یہ جھگڑا ابھی تک پڑا ہوا ہے. آج کو بھی مجھے نہیں لگتا کچھ ڈیسائیڈ ہو سکے گا. رائٹ. غلام مرتضیٰ صاحب، 2 جلسے ابھی عمران خان صاحب نے تلوار کی طرح ان پر لٹک رہے ہیں، ایک 13 دسمبر، ایک 27 دسمبر لاڑکانہ. تو یہ 2 تو عمران خان صاحب کو وہ ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو یہ 2 تو ابھی بھگتیں گے یہ. تو اس کے بعد پھر جنوری والا حتمی مرحلہ ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور جس طرح سے ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے، زرداری صاحب کا مسلسل رابطہ ہے مولانا فضل الرحمان سے. اچھا. اور تقریباً کو پچھلے ہفتے میں 5-6 مرتبہ ان کی بات ہوئی، اور 4 مرتبہ ان کی بات ہوئی ہے میاں نواز شریف سے. اچھا. اور یہ تمام اپوزیشن کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. ایک تو 3-4 میٹرز جو ہیں وہ اس میں زیر غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کرونا ہے اور لوگوں کو ہم باہر نکال رہے ہیں. حکومت ایک یہ چیز
ایک اسٹریٹجی لے کے چل رہی ہے کہ یہ عوام کی پرواہ نہیں ہے, عوام کو باہر نکالا جا رہا ہے, اپوزیشن کا امیج خراب ہو رہا ہے اس سے, اپوزیشن کا امیج خراب ہو رہا ہے اس بات سے. لاہور کا جلسہ ہر حال میں یہ کریں گے, پرسوں 8 تاریخ کو یہ فیصلہ کیا جائے گا. تو 27 کو بی بی کی برسی ہے, وہ بھی ہوگا, وہ تو لازمی ہونا ہی ہونا. یہ دو تو طے شدہ ہیں کہ یہ ہونے ہی ہونے ہیں. اور اس دوران میں کیونکہ جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق زرداری صاحب کو مقتدر حلقوں نے رابطہ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت کریں میاں نواز شریف سے بھی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی. تو یہ جو رابطے ہو رہے ہیں سارے نے دوسری قائل کرو جی, وہ کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, تو اب مفاہمت کے بادشاہ جو ہیں وہ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ یہاں پہ بھی اسلام آباد میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. آپ کے دوست ہی ہیں جن کے گھر میں میٹنگز ہوتی ہیں روزانہ, تو ہر دوسرے دن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں نون لیگ کے بڑے لوگ آتے ہیں اور دوسرے احباب بھی آتے ہیں, تو گپ شپ ہوتی ہے. لیکن ہے یہ انڈیویجول لیول پہ, لیکن جو کلیکٹیو لیول پہ بات چیت ہے وہ زرداری صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں. بات کیا کریں کہ بات ختم کرنے کی بات نہیں ہے. اچھا, بات یہ تھی کہ کیا ڈائلاگ ہوگا, جس طرح شہباز شریف صاحب کو چودھری نثار ملے جا کے, اور وہ تعزیت کے لیے گئے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تعزیت کے ساتھ ان کی 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات 1-on-1 ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جاتی عمرہ میں اگر چودھری نثار علی خان نے جانا تھا تو بڑے بھائی کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ان کے ایک بہت قریبی دوست ہیں نواز شریف صاحب کے, انہوں نے نواز شریف صاحب کو بتایا کہ چودھری نثار علی خان جائیں گے ملنے کے لیے شہباز شریف سے, تو آپ کو بتانا ضروری تھا. تو انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی, خاموش رہے, تو اس وجہ سے چودھری نثار علی خان وہاں چلے گئے. بات بھی ہوئی ان کی, جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق جو چودھری نثار علی خان کی بات ہوئی ہے اس میں چودھری صاحب نے ان سے کہا کہ آپ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کر دیں, اور وہ کی شہباز شریف صافی جب تعزیت کے لیے آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے وہ بات کر دی. اچھا, بات کر دی. اب یہ تھا کہ کیونکہ دونوں طرف بات جو ہے وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ قوت ہے اس کے کہنے پہ ہو رہی ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. تو ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کے پارٹی کے لوگوں نے جو 1-2 لوگ خاصے اہمیت کے حامل ہیں, یا خان صاحب نے خود, وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایجنڈا کیا ہے آپ کے نیشنل ڈائلاگ کا. صحیح ہے, تو کس پہ کرنا ہے, کس چیز پہ کرنا ہے نیشنل ڈائلاگ؟ کیا نیشنل ڈائلاگ آپ کرونا پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ دہشت گردی پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ معیشت پہ کرنا چاہتے ہیں, غربت پہ کرنا چاہتے ہیں, مہنگائی پہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ تو اگر تو وہ نیشنل ڈائلاگ کرنا ہے, ہمارے کیسز کو ری ایڈجسٹ کر دیا جائے, پرانے والی پوزیشن تو پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنا سٹانس ایک براہ راست عمران خان صاحب نے لیا ہوا ہے. تو ابھی یعنی کہ جس طرف سے بھی جائیں, جس طرح کہتے ہیں کہ جس طرف سے بھی جائیں شیر آگے کھڑا ہوتا ہے, تو یہ صورتحال ایسے نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن حکومت جب بھی کسی جگہ سے موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ نکالیں, تو وہاں پہ آگے ایسا ایک بیریئر لگا ہوا ہوتا ہے جس کو کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا. مرتضیٰ صاحب دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے بھی اپنے اس بیانیے کو اتنا ری انفورس کر دیا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو میں غداری کروں گا اس ملک کے ساتھ اور آنے والی. اب وہ اتنی بڑی بات کہہ چکی ہے, اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اس سے, ان کو چھوڑتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں ان کے وہ نیشنل ڈائلاگ کے چکر میں آ کے, تو عمران خان صاحب فارغ. میرے بات صاحب ان کے پاس ہے کیا اس کے علاوہ؟ دیکھیں جتنے وعدے وعید کیے وہ تو پورے ہو نہیں رہے, وہ اس میں سے 1% بھی, ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو لے دے کے انہیں کوئی نہیں, اس میں بھی گندا کرنا ہے. اور اس میں ان کو گندا کرنے کی اسٹریٹجی تو جب تک تھی تب تک تھی. اس کے بعد یہ تھا کہ میں ان کے گردنوں پہ پاؤں رکھ کے پیسے نکالوں گا. ایک پائی پیسہ وہاں سے بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, نہ کوئی مقدمہ کہیں کسی اس نہج پہ جا رہا ہے جہاں پہ ہم کہیں کہ جی باہر سے کوئی چیز آ سکتی ہے. تو صورتحال جو ہے ان کی حکومت کی اپوزیشن سے زیادہ کمزور ہے جو صورتحال ہے, کیونکہ ان کے پاس رہ کچھ نہیں گیا سوائے 2 جملوں کے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں چھوڑوں گا. اب اگر اسی چیز کو لے کے بات آگے بڑھائی جاتی ہے اپوزیشن کے ساتھ, تو یہ ادھر سے بھی خوف زدہ ہیں لوگ کہ ہم بات کر لیں گے, ان کو تو راضی کر لیا جائے گا, تو ان کو کیسے راضی کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو پتہ ہے. وہ مرتضیٰ صاحب, وہ جنہوں نے انہوں نے زرداری صاحب سے کہا کہ آپ بات کریں, رابطے کریں,
تو زرداری صاحب نے نہیں کہا ہوگا کہ بھائی اگر مجھے آپ یہ اسائنمنٹ دے رہے ہیں کہ میں رابطے کروں تو اس کے بدلے میں مجھے ریوارڈ، میرا ریلیف میرا کی ہوئے گا؟ تو انہوں نے بھی اپنے لیے دیکھیں وہ بڑے وزادار آدمی ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کہنے کہ یہ ریوارڈ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہے. ایسے گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ کو پتا کہ گورنمنٹ ریوارڈ تو الٹیمیٹلی ریلیف ہی ہے. گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہونی تھیں. زرداری صاحب کی تاریخیں ادھر پڑھ رہی تھیں، کچھ مقدمات کراچی شفٹ ہو گئے ہیں، وہ ادھر چلیں گے، اور باقی چھیڑ چھاڑ تھوڑی سی کمی ہوئی ہے اس میں. تو وہ کافی ساری چیزیں ایڈجسٹ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ. لیکن کیونکہ بیانیہ جو ہے وہ ان کا نواز شریف والا بیانیہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے جی بہت بڑا فرق ہے. تو گلگت بلتستان میں تو بلاول صاحب ثبوت مانگ رہے تھے میاں نواز شریف سے کہ جی آپ وہ ثبوت دیں جن کی بات آپ نے کی ہے وہاں جو انٹرویو دیا. لیکن جس دن انتخابات گلگت بلتستان کے ہو گئے اس دن وہ خود اسی بیانیے کے اوپر کھڑے ہوئے. اسی لیے تو پھر خواجہ آصف نے کہا تھا نا کہ مجھے اعتبار نہیں ہے زرداری صاحب. تو یہ دونوں پارٹیز نا یہ بھی آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے اوپر اگر نون لیگ اعتبار نہیں کر، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ میاں نواز شریف زرداری صاحب کے اوپر مکمل اعتماد کر رہے ہیں. ان کے پاس سارا تو کوئی نہیں ہے نا. زرداری صاحب کے پاس، زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے اوپر کر رہے ہیں. میں ذرا لغاری صاحب بریک سے پہلے یہ جو غلام مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ اعتماد کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پہ، تو ظاہری بات ہے اس وقت چونکہ دونوں اپوزیشن کے اتحادی ہیں اور سامنے عمران خان ہے جو بالکل وہ اپنی ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں کسی صورت میں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اب اگر یہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر یہ کس پر اعتماد کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں. تو میرا خیال ہے کہ سیاست میں گیم یہی ہوتا ہے کہ آپ وقت پر اپنے اپنے کارڈ جو ہیں وقت پر کھیلیں اور ٹھیک طریقے سے. ابھی انہوں نے جو آپشنز لیے ہیں اپوزیشن نے، وہ آپشن بھی ویل تھاٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر یہ اقدامات کیے ہوں. ایک تو جلسے کیے اور جلسوں کے درمیان اتنا بڑا وقت تھا کہ وہ ٹیمپو جو بننا چاہیے تھا اس طرح سے ٹیمپو نہیں بنا. جلسے بڑے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملتان میں حکومت نے ٹیمپو بنایا، اپوزیشن تو ظاہر ہے وہ جلسہ کرتی تو کیا ہوتا کیا نہ ہوتا. لیکن جلسہ جتنا بھی ہوا، جتنے افراد بھی ہے، آپ کہہ دیں کہ کم افراد آئے تھے اس میں، لیکن حکومت نے ماحول ایسا بنا دیا کہ وہ ایک جلسہ ہو گیا. اچھا، اپوزیشن کا اپنا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت 3-4 چیزیں آ رہی ہیں. جی ایسا کرتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم وہ نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ جناب ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. تو 3-4 باتیں یہاں سے ہو رہی ہیں. اور مقابلے میں عمران خان صاحب ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. نذیر غاری صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ان کے پاس یہی آپشنز ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ٹیبل پر آپشن ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ آپشن نہیں ہو سکتا تو پھر اس پہ غور کرتے ہیں، یہ نہیں ہے تو پلان بی، پلان سی. تو یہ سارے پلانز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. لیکن جو ایک پلان جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم پہلے جلسے کریں گے، حکومت پر دباؤ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے حکومت ہمارے جلسوں کے خوف سے ہی چلتی بنے اور عمران خان کہے کہ جی معاف کر دے، جی میں یہ رہا اقتدار اور میں جا رہا ہوں. اور اگر عمران خان ایسا نہیں کرے گا تو پھر ہم کریں گے حتمی جو ہمارا پلان ہے اور وہ لانگ مارچ کا ہے. تو اب یہ 7 جلسے انہوں نے پلان کیے تھے، ان میں سے 5 یہ کر چکے ہیں، 2 باقی رہ گئے ہیں. تو یہ جو 5 جلسے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر تو ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان یہ 5 کی بجائے اگلے 50 اور کر لیں تو عمران خان جلسوں سے اسے تو جانے والا نہیں ہے. تو پھر اب ان کے پاس اب کون سا پلان ہے اگر عمران خان کو نکالنا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی ایک ٹارگٹ جو ہے نا، اگر کوئی متعین کر لے یہ میرا ڈیسٹینیشن ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس ڈیسٹینیشن کو ہر صورت میں حاصل کریں. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو بہت سے آپشنز رکھنے چاہتے ہیں. آپ کو وہاں بھی پہنچنا ہے جس منزل تک پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ کو راستے ایک سے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں. ایک راستہ بند ہو جائے تو دوسرا راستہ کھولا جائے، دوسرا راستہ بند ہو جائے تو تیسرا راستہ کھولا جائے. اس پر انہوں نے اچھی طرح سے ہوگا، یعنی غور و خوض کیا ہوگا، چیزیں ہوگی.
لیکن مختلف ذرائع سے مختلف جو یہاں اتحاد کے اندر لوگ ہیں ان کی طرف سے مختلف قسم کا پریشر ہے. ایک پریشر یہ ہے کہ جی استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور یہ پریشر یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہو سکتا ہے اور انہی کا ہی ہوگا کہ جی چھنے جانے چھاڑ چھوڑیں استعفیٰ دے دیتے ہیں. اور جو دوسرا آپشن ہے کہ نہیں جی ایسا کرتے ہیں، نو کانفیڈنس موو لے آتے ہیں، یہ ہوگا یقیناً پی ایم ایل این کی طرف سے ہوگا. اور ڈائیلاگ کا بھی جو آ رہا ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے آ رہا ہے کہ جناب چلیں ڈائیلاگ کی طرف آتے ہیں. اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ تو بیچارے جب یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان تین بڑے پارٹیوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو وہ نتھی کر لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تینوں آپشن تو بنتے نہیں ہیں. ڈائیلاگ کی طرف نہ عمران خان آئیں گے اور نہ ہی جناب شہباز شریف کے علاوہ کوئی اور آئے گا. شہباز شریف تو ایک حد تک سامنے آ چکے ہیں، اپنی بات بھی کر چکے ہیں کہ ان کا ایک بہت چل رہا تھا معاملہ اور انہیں حکومت دی جا رہی تھی اور جو حکومت بنانے والے تھے پھر کچھ اور فیصلہ ہو گیا. تو ان کے رابطوں کے بارے میں سب لوگوں کو اندازہ بھی ہے، وہ بات بھی کرتے رہتے ہیں لوگ. اور دوسرا جو ہے استعفے دے دینے کا، اس میں پی ایم ایل این اور خاص طور پر میاں نواز شریف تو ہم نوا ہو سکتے ہیں ان کے جناب مولانا فضل الرحمان کے، لیکن باقی پارٹیاں اس پر کیسے راضی ہوں گی. اور یہ جو ڈائیلاگ والا آپشن ہے وہ بھی اتنا نہیں لگتا ہے. اور پھر نو کانفیڈنس موو کا کیا بھروسہ ہے؟ یہ تو اس سے زیادہ خراب صورتحال ہوگی جو سنجرانی صاحب کے وقت کی ہوئی تھی کہ جناب چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موو کیا گیا اور معلوم یہ ہوا کہ وہ تو نہیں کامیاب ہوا بلکہ ان کے اپنے لوگ ٹوٹے. اچھا اگر ان نے کارروائی کر لی ہوتی ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے جو ہے وہ کیا تھا، حکومت کا ساتھ دیا تھا، تب بھی لوگ سمجھتے کہ یار یہ باوصول لوگ ہیں اور پرنسپل پر کھڑے رہیں گے. جو آدمی ان سے وہ کرے گا، ان سے ہٹ جائے گا تو یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے گھر تک پہنچائیں گے. تب تو ایک بات یہ بہت عام بات آپ نے کی فرمائی سر کہ یہ اگر جو چیئرمین سینٹ کے ساتھ جو اپوزیشن کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا تو، اور انہوں نے اعلان کیا تھا بلاول صاحب نے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری گڑبڑ کی تھی، لیکن انہوں نے ایکشن نہیں لیا. اور وہ جو ان کا اصولی موقف ہے جس طرح لغاری صاحب نے فرمایا اسامہ، وہ اصولی موقف جو ہے وہ تو ان کا ختم ہو گیا. ابھی ایک جیسچر ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ ایک تحریک شروع کر رہے ہیں انقلاب کی، تبدیلی کی، آپ کہتے ہیں جی ہم اب نظام بالکل تبدیل کر دیں گے، ہم اس ملک کی سیاست کے ڈائنامکس بدل دیں گے، ہم اس ملک کے پاور ڈائنامکس بدلنے آ رہے ہیں، ہم اس ملک کے اندر جو اقتدار کی رسہ کشی اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ. اتنے بڑے بڑے آپ کے نعرے، جیسے عمران خان صاحب کے نعرے تھے، وہ اینڈ پہ ان کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ نے مرتضیٰ صاحب کی زبانی سنا. تو ان کے بھی بڑے بڑے نعرے ہیں نا اس وقت سیاسی. تو یہ کوئی جیسچر تو ایسا نہیں دکھا پا رہے لوگوں کو جو جیسچر یہ ثابت کرے کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ سنجیدہ ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل ایسے ہیں کہ منشور میں سب لوگ دعوے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنا عمل درآمد نہیں کر پاتے. یہ سب دعوے آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا کہتے ہیں جی 1 کروڑ نوکریاں اور 3 مہینے کا 90 دن میں ہم یہ کر دیں گے. پھر اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. پھر ہم نے نوکریوں کو تو کہا تھا کہ سرکاری طور پر تو نہیں ہم نے کہا تھا. پھر یہ کہ جی گھر جو ہیں وہ اب ابھی بننا شروع ہونے ہیں، 2.5 سال تو گزر گئے ہیں، ابھی تک وہ ہمیں ایک آدھا ہی نظر آ رہا ہے. ان کے پلان اپنی جگہ. اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں، بلاول صاحب وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے سارا فوکس کیا کیا. ایک تو ان کے لیے ہینڈی کیپ یہ تھا کہ وہ نون لیگ پر تنقید نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک الائنس چل رہا تھا ایک طرح سے. تو اب وہ پچھلی حکومت تو گلگت بلتستان میں نون لیگ کی تھی، لیکن وہ کوئی آلٹرنیٹ بتا نہیں سکے کہ ہم گلگت بلتستان میں کریں گے کیا، کہ پچھلی حکومت نے نون لیگ نے نہیں کیا، یہ تو بول ہی نہیں سکتے تھے. اچھا پھر اپنا تھوڑا بہت بتاتے رہے. مہدی شاہ صاحب جب ان کے وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان میں کچھ بہتر پرفارم کیا، لیکن سندھ کا کچھ وہ بتا سکے کہ ہم نے سندھ میں کیا ایسا کر دیا ہے، کیا ایسی ریفارمز لے آئے ہیں کہ ہم اب آپ کی زندگیاں بدل دیں گے. مجھے بتائیں کیا پنجاب کے لوگوں کو وہ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں یہ کام کر دیا ہے؟ یعنی آج بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی، 18 ترمیم کے بعد بھی اب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے جی یہ پیکیج جو کراچی کے لیے آیا ہمارا آیا ہے، تو لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیں ایسا کیا دے دے گی. ہاں نون لیگ کا انفراسٹرکچر کا ضرور ہے کہ جی انفراسٹرکچر یہ بنا دیں گے، یہ سب کچھ کر دیں گے، لیکن جو عمران خان صاحب نعرہ لے کر آئے تھے کہ جی کرپشن کو ہم ختم کر دیں گے، یہ سب کر دیں گے، اور 2011 کا ان کا جلسہ تھا، اس سے لوگوں کو ایک بن گیا تھا، ایک مومنٹم بن گیا تھا عمران خان کا کہ واقعی یہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے. لوگ تھک گئے ہوئے تھے. پنجاب میں بھی ایک طبقہ تھا کیونکہ پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو گئی، پنجاب سے ختم کر دی گئی، کیوں کہہ لیں آپ، نون لیگ نے اس کو ختم کر دیا. اور کاف لیگ کا بھی وہ آپ نے دیکھ لیا تھا، دور اتنا نہیں تھا، تو ایک آلٹرنیٹ کی تلاش میں لوگ تھے تو صحیح. تو وہ ایک چیز ان کے حق میں گئی تھی. لیکن اب
یہ نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا کچھ لوگ پریشان ضرور ہیں، لیکن وہ سارے کہہ گئے ہاں جی نون لیگ کا دور ہی اچھا تھا، نون لیگ کو لے آئے. ابھی تک آپ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ کہیں بھی لوگوں کی موومنٹ نظر نہیں آ رہی، کارکن ہی ہر جگہ لانے پڑتے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کو یہ چیز، یہ مسئلہ نہیں بیچ سکے کہ اچھا جی 2.5 سال عمران کے گزر گئے ہیں، بس ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ ہمارے دور میں شاید کی نہریں بہتی تھی، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، یا مولانا جب کے پی میں حکومت تھی، تو وہ اتنے بھی لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، اتنی جلدی سب بولتے نہیں ہیں. تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر نعرے ضرور ہیں، لیکن ہمارے لیے پاس کوئی پلان نہیں ہے ابھی تک، سوائے اس کے کہ بس عمران کو ہٹا دو، ہمیں اقتدار دے دو، بس ختم. رائٹ. اچھا مرتضیٰ صاحب، یہ کہتے ہیں اس ملک میں فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ فوج کے عمل دخل سے آپ لوگ بھی پاور میں آتے رہے. یہ کہتے ہیں ملک میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کو آزاد ہونا چاہیے، عدالتیں جو ہیں وہ کسی کے تاثر میں آ کے فیصلے نہ کریں، جیسے یہ ارشد ملک کا نام لیتے تھے بیچارے مرحوم کا. ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا ہوگا، یہ ایسا کریں گے؟ یہ تو صرف خالی خولی نعرے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں ہمیشہ کرتے تھے اس طرح. دیکھیں، ایک کوالٹی پولیٹکس ہے، ایک کوانٹٹی پولیٹکس ہے. کوالٹی پولیٹکس میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کی اور انہوں نے اپنے نظریے کے اوپر قائم بھی رہے، اور وہ پھر اس طرح سے قائم رہے کہ ان کی ایک ہی سیٹ رہی یا کبھی سیٹ بھی نہ ملی. تو جب کوانٹٹی پولیٹکس کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تعداد بڑھانی ہے. تعداد کیسے بڑھانی ہے؟ تعداد بڑھانے کے یہاں پاکستان میں جو رائج، سکہ رائج الوقت جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو اسی طرح سے پھر یہ ابھی جو اقتدار بنا یا اس سے پہلے جو اقتدار بنتے رہے، سب انہی راداریوں سے ہوتے ہوئے اقتدار آئے ہیں. اچھا، جب بھی اس طرح کا دور ہوتا ہے، یہ آپ کو اسپیسیفکلی یہ اس وقت یہ وہ نہیں بات میں کر رہا، آپ جب بھی دیکھ لیں، کبھی آمریت ہو، کبھی اس طرح کی جمہوریت ہو، کنٹرول جمہوریت ہو، کچھ اور طرح کے معاملات ہوں، تو جب بھی سیاسی پارٹیاں، بار ایسوسیشنز، بار کونسلز اور صحافی جب باہر نکلے ہیں، سیاستدان، بار کونسلز اور صحافی جب بھی باہر نکلے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ لے کے آئے ہیں، کچھ اختیارات کھینچ کے، چھین کے واپس لے کے آئے ہیں. تو یہ کہنا اس وقت کہ یہ جو جلسے ہیں یہ بالکل ہی اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے ملے گا اس کی، یہ کوئی یہ ڈائلاگ کی طرف بھی نہیں جا سکتے. یہ جائیں گے کچھ نہ کچھ بارگین. یہ بارگین کیا، یہ اس کے اوپر بہت بڑی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی آنے والے وقت میں. ابھی تو دیکھیں خدائی خدمتگاری ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ کرونا دوبارہ اس حد تک سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا کہ اب جو بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ پولیٹکس سے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار کرونا ہے، اس کو شیڈول کو تھوڑا آگے کرو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان ملاقاتوں کے، ان جلسوں کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور وہی لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جو ڈاکٹر لٹیرے ان سے کبھی بات ہی نہیں ہو سکتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 قدم بڑھائیں ہم 2 قدم بڑھائیں گے، یہ 2 قدم بڑھائیں گے ہم 4 قدم بڑھائیں گے. تو یعنی کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کی چیزیں راستے. حکومت بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ ذرا پہلے یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا، پہلے تو ذرا گھوڑا دوڑا لینا. ان کے پاس کتنا ان کے اندر وہ ہمت نہیں ایسا نہیں. حکومت دیکھیں پہلے دن سے ہی وہ جلسے نہیں کرنے دینا چاہ رہی تھی، لیکن اب جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی قوتیں، بہت سارے ایسے لوگ جلسوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے. یہ ایک مومنٹم بن رہا ہے لوگ، کیونکہ دیکھیں پریشر بن رہا ہے لوگوں کے اندر کہ یہ ہم مر گئے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں. آپ کو میں بتاؤں ایک بڑے فیکچول بات ہے کہ جو آج کل آپ کو گھروں میں گیس مل رہی ہے، نومبر دسمبر میں کبھی گھروں میں گیس ملتی تھی؟ یہ ان جلسوں کا پریشر ہے کہ آپ کو LNG منگوا کے آپ کے سسٹم میں ڈال کے آپ کے چولہے جا رہے ہیں. میں آپ کو حقیقتاً ایک خبر کی بات کر رہا ہوں، ادروائز یہ ان دنوں میں آپ کو 8-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ملنی تھی، لیکن آپ کو یہ مل رہی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی چینی کا ریٹ جو ہے کم ہونا شروع ہو گیا ہے. کیسے کم ہونا شروع ہو گیا؟ 85 روپیز پر کے جی تک. مطلب دباؤ سے بہت ساری چیزیں عوام کے لیے بھی بہتر ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ سیاستدان کوئی پاگل ہیں وہ باہر نکلیں گے تو وہ کچھ بھی. اور یہ اپوزیشن کا کام بھی ہے، اپوزیشن کا کام وہ دباؤ ڈالے حکومت سے، وہ سیدھے راستے پر رکھے، جی تنی ہوئی رسی پہ وہ ایسا رہے. لیکن ایک اس میں ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بندے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے گی. اپوزیشن بنیادی طور پہ کیا پتا کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی یہی ہو کہ خان صاحب کو تھکائیں، شکار کو لگائیں. خان صاحب سمجھ رہے ہیں میں ان کو تھکا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ خان صاحب کو تھکا رہے ہوں. وہ ان کو تھکا رہے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کے جو کہ یہ بات ہو رہی ہے تو سروے پلس کنسلٹنٹ کا سروے آیا ہے، اس میں عمران خان صاحب کے سارے وزراء تقریباً بیشتر ان کے اوپر عدم اعتماد عوام نے کر دیا ہے، سوائے بلوچستان کے سارے صوبوں کی حکومت پر عدم اعتماد ہو چکا ہے. بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں ایک سروے آیا ہے پلس کنسلٹنٹ کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی کارکردگی جو ہے اس کے اوپر عوام نے عدم اطمینان کا یا غیر مطمئن کا اشارہ دیا ہے. اس کے علاوہ اگر صوبائی حکومتوں کی بات کریں تو 60% سندھ کے شہری جو ہیں وہ سندھ حکومت سے خفا ہیں. خیبر پختونخوا میں 51% لوگ یعنی اکثریت جو ہے، بھلے وہ 1% سے اکثریت ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ محمود خان جو دوسرے وسیم اکرم پلس ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی حکومت سے مطمئن نہیں ہے. اور اگر پنجاب کی بات کریں وسیم اکرم پلس کی تو 47% لوگ تنقید کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی پر. لیکن بھلے 97% بھی کر دیں تو کیا پرواہ ہے عمران خان صاحب کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے تو ان کی ذاتی فیصلے عوام کے فیصلے سے مقدم ہے، چونکہ ان کو پسند ہے عثمان بزدار تو بس پسند ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. اور بلوچستان میں 37% جو ہیں وہ مطمئن ہیں جام کمال صاحب سے، 35% ناراض ہیں. تو بھلے ایک ایسا صوبہ جو نگلیکٹڈ ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم اس کی حکومت پہ تو 2% زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہی ہے. تو لغاری صاحب یہ سروے جو ہے یہ تو اچھا نہیں ہے حکومت کے حق میں. میں سروے کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو، پاکستان میں ہونے والے سرویز جو ہوتے ہیں وہ میری نظر میں فراڈ ہوتے ہیں. میں اتنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، میرے تجربات ہیں اور میرے 40-45 سال کی صحافت کے دوران میں نے ان تمام سرویز کا وہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح کیے جاتے ہیں اور کس طرح رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بنگال کے بارے میں جو سروے ہو رہے تھے، بعد میں وہ سارے کے سارے سروے جو ہے جن لوگوں نے سروے کی تھے ان کے منہ پر مار دیے گئے تھے. اور بنگال کے بارے میں اور 70 کے الیکشن کے بارے میں جو سروے کیے جا رہے تھے، آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کا تو کہیں نام ہی نہیں تھا. الیکشن تو قیوم خان جیت رہے تھے اور الیکشن جماعت اسلامی جیت رہی تھی. سب سے بڑی قوت کے طور پر جماعت اسلامی ابھر رہی تھی اور جماعت اسلامی کو 3.5 سیٹیں ملی تھیں اور جن میں سے جو ہے وہ 2.5 سیٹیں بچی تھیں. ایک سیٹ تو وہ چلی گئی تھی ہمارے ضلع سے، ڈیرہ غازی خان سے ڈاکٹر نذیر احمد شہید کر لیے گئے تھے. اور عوامی لیگ سب سے بڑی پارٹی بن کر آئی تھی جس کو یہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے سروے کرنے والے. تو سروے جو ہیں یہ ٹوٹل اب تک میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ سروے رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کسی خاص ایجنڈے کے تحت ہوتے ہیں. جو بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اور اپنے ہی ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں ان سرویز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سروے سے قطع نظر لوگ مطمئن نہیں ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں لاحق ہیں. لوگوں جو مہنگائی کی شرح ہوئی ہے اور ان کے کم کرنے کے باوجود یہ کیا بات ہوئی کہ جناب آپ کسی چیز کی قیمت 50 روپے بڑھا دیں اور پھر 10 روپے کم کر دیں اور کہیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ تیر مار لیا ہے، ہم نے جو قیمت 50 روپے بڑھ گئی تھی ہم نے اس کو تو 10 روپے تک مزید کم کر دیا نا. اب اس پر گزارا کرو، اب اس کو قبول کر لو. یہ ہوتا ہے ماسٹرز کو گمراہ کرنے کا طریقہ، ماسٹرز کی جیب تراشنے کا طریقہ، جیب کاٹنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور ساتھ بٹھاتے ہیں مافیا کو اور کہتے ہیں کہ جی ملک کو مافیا لوٹ رہی ہے. مافیا آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، آپ کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ مافیا کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں. اور کیا کنٹرول، بلکہ بڑھ جاتا ہے ان کا کام. آپ کہتے ہیں کہ جناب پیٹرول موجود ہوتا ہے اور وہ پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، آپ سر پیٹتے رہ جاتے ہیں اور ان کی فرمائش پر قیمتیں بڑھاتے ہیں، پھر وہ سارا پیٹرول مارکیٹ میں آ جاتا ہے. آٹا اسی طرح سے چھپایا جاتا ہے، پھر آٹا مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. چینی چھپا لی جاتی ہے، چینی مارکیٹ میں لے آتی ہے. کمی کا تو کبھی بھی مسئلہ سامنے نہیں آیا لوگوں کے. یہ مسئلہ آیا کہ مہنگی ہو گئی یہ چیزیں. پھر آپ خود ہی جو ہے وہ بیٹھ کر کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سبسڈی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں تو یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا. تو یہ سارے فیصلے حکومت کے جتنے بھی اب تک ہوئے ہیں معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، ایون احتساب کے میدان میں بھی، لوگ اب احتساب کے مسئلے سے چڑ گئے ہیں اور وہ اس کو انتقام سمجھتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا بھی اور دوسرے شعبوں کا بھی باقی احتساب سے کوئی مبرہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، کہ ہر ایک کا احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور ایک ایسا دائرہ کار ہونا چاہیے جس میں پارلیمنٹ بھی موجود ہو، عدلیہ بھی موجود ہو اور ایگزیکٹو بھی موجود ہو. اور اگر میڈیا کو ایک ٹانک سمجھتے ہیں تو وہ اس کو بھی موجود ہونا چاہیے. اس طرح کا احتساب ہو جو لوگوں کو نظر بھی ہے. یہ احتساب سراسر انتقام ہے. وہ جو چیف آف احتساب ہے وہ خود احتساب کے قابل ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ تو یہ جو ہے سرویز کو میں نہیں مانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے.
یہ ذرا دکھائیں اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان میں ہوتے تھے اور ان سے اگر پریس کانفرنس میں سوال کیا جاتا تھا, میڈیا ان سے سوال کرتا تھا, تو اسحاق ڈار صاحب کے لہجے کی رونت کیا ہوتی تھی. فرانیت میں نہیں کہتا, رونت کیا ہوتی تھی. آج باہر بیٹھ کے جب سٹیفن سیکر نے ان سے سوال کیا تو پھر وہ ان کا کیا لب و لہجہ تھا. تو دکھائیں جی یہاں کیا ہوتا تھا. جی اسامہ, اگر آپ ہوں انٹرویو کر رہے ہو اسحاق ڈار صاحب کا, خیر وہ پتہ نہیں کب کر پائے گے, وہ پاکستان تو انہوں نے آنا نہیں ہے اور وہی دکھا نہیں سکتے ہم. تو اگر آپ انٹرویو کر رہے ہو اور آپ سے وہ سوال کر رہے ہو آپ سٹیفن سیکر کی طرح, اور اسحاق ڈار صاحب آپ کو کہے کہ باہر نکالے اسامہ کو. دیکھیے یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں نا, وہ جس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, تو یہ زرداری صاحب کا بھی میرا خیال ہے یہی کہنا ہے, اور غوث علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ لغاری صاحب تو پورے انسائکلوپیڈیا بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف جب اقتدار میں اس میں پاؤں پڑتے ہیں, اقتدار میں آ جائیں تو پھر گلے پڑتے ہیں. تو یہی حال ان کے, پھر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں والا حساب ہے کہ وہ بھی ان کا انداز بھی ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھیں وہاں پر کس طرح وہ بھیگی بلی بنے ہوئے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا, وہ ایک فرینڈلی انٹرویو میں اس کو کہوں گا, اس کے بعد فری سیونگ کے لیے, لیکن ادھر اور برا پھنسا. انہوں نے کہا کہ 10ویں منٹ پر جا کے نا سٹیفن سیکر جو ہے نا وہ گھبرا گیا تھا, خوفزدہ ہو گیا. کمال ہو گیا. اور یہاں ایسا انٹرویو دیا جاتا ہے, مجھے بتائیں ان کے پاس آپ کو یہ لوگ کیوں نہیں اس طرح سے انٹرویو دیتے. آج بھی مریم صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو ٹائم کیوں نہیں دیتی, اور وہاں پر جو ان کی اس طرح کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپ کو کیوں نہیں ٹائم دیتے. یا عمران خان صاحب ایون, میں ان کی بھی بات کروں گا. تو آپ جو بہت زیادہ تیکھے سوال کرنے والے لوگ ہوں گے. اچھا اسامہ, اس میں ویسے صرف مریم صاحبہ نہیں ہے, اس میں نواز شریف صاحب تو ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, ان کے بارے میں تو بڑا یعنی مشہور تھا اور یہ بڑا لکھے پڑے انٹرویو اور چند منتخب لوگوں کو دیتے تھے. ایون زرداری صاحب بھی انٹرویو نہیں دیتے, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی انٹرویو نہیں دیتے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو. اچھا عمران خان صاحب نے یہ ضرور ہے کہ بطور پرائم منسٹر اب وہ بہت فریکوینٹلی انٹرویوز دے رہے ہیں, اور اب تو ایک آدھ انٹرویو انہوں نے ایسے صحافی کو بھی دیا جو خود کہتا ہے کہ میں ان کے خلاف تھا. لیکن اس میں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے. تو مرتضیٰ صاحب, آپ نے سینکڑوں پریس کانفرنسز اپنے کیریئر میں کور کی ہوں گی یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے. تو یہ جو لہجہ ہے ان کا ہمارے سیاستدانوں کا صحافیوں کے ساتھ, یہ لہجہ وہاں تو نہیں اختیار کرتے ہیں. میں اس کو پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا, یہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی, اور ہمارے دوست ریاض تھیم صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا, نیو ٹی وی سے ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے اس طرح کی آگے سے جو زبان استعمال کی. پھر ہم نے خود ہم صحافی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے, ہم نے کہا بریفنگ آپ خود ہی اپنے پھر سیدھے ہو گیا کہ میں تو بھائی ہے ہمارے, اپنے آفیسرز کو دے لیں, ہم جا رہے ہیں. تو میرے ساتھ میرے دوسرے دیگر جو ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنے بیگ اٹھائے اور اٹھ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے معذرت شہادت کی, اور معذرت کرنے کے بعد کہا جی میں یہ تھی, ہمارا بھائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو کر لیں. ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے, کوئی بھی سیاستدان ہو. میں نے الحمدللہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ بھی کور کی ہیں. میں نے یہاں پہ نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس بھی کور کی ہیں, مشرف صاحب کی پریس کانفرنس بھی کور کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرداری صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی کی ہیں, گیلانی صاحب, اور جتنے یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ گزشتہ 24 سال سے جو یہاں سے ہو کے گزرا ہے, اور بڑے بڑے ایونٹس ہم نے دیکھے ہیں. تو یہاں جس حد تک کنٹرولڈ کویسچنز ہوتے ہیں, یہاں پہ مائک پیپلز پارٹی کی اگر پریس کانفرنس ہے تو ان صحافیوں کو پکڑایا جائے گا ملتا ہے جو ان کے جو گڈی سوال کریں. اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں تو نون لیگ میں آ جائیں, وہاں 3 لوگ ہیں, 4 پریس کانفرنس چودھری نثار علی خان کی ہوتی تھی تو وہاں 3 بندوں کو مائک جانا ہے, چوتھے بندے کو مائک نہیں جاتا تھا. یہی صورتحال ایون دباؤ ڈال کے یہ بیٹ چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی سوال کرے. جی اسی طرح سے. اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو انہوں نے تو آتے ہی سب سے پہلے جو پرائم منسٹر کی بیٹ تھی وہ اپنے تمام جو چینل سے وہاں پہ اپنے جو بیٹ رپورٹر تھے پی ٹی آئی ان کو دلوائی زبردستی, اور بہت سارے اے آر وائی میں اور ایک ادھر ادھر بہت ساری جگہوں پہ مسئلہ بھی ہوا. تو یہ اس طرح سے, اور یہ تو لائکنگ اور ڈس لائکنگ آپ کو پتہ ہے, لیکن جب یہ لوگ باہر جا کے کسی جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جرنلسٹ کیا ہوتا ہے اور جرنلزم کیا ہوتی ہے. وہ لکھے ہوئے سوالات ہی تھے, لیکن ہمارے جرنلسٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا. لغاری صاحب ایک شارٹ کامنٹ آپ فرما دیں اس کے اوپر کہ ہمارے صحافیوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا سر.
ہمارے صحافیوں کے اندر بھی تو آبجیکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. ہمارے صحافی جو ہیں انہوں نے بھی تو اپنی اپنی لائنیں لے لی ہیں. وہ بھی تو کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ گیا, کوئی نون لیگ کے ساتھ, کوئی عمران خان کے ساتھ نتھی ہو گیا, اور پھر وہ جان ہی نہیں چھوڑتا ان کے. پھر وہ ان کے گوبر کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حلوہ ثابت کرتا ہے, وہ ان کی برائی کو بھی اچھائی دکھاتا ہے, ان کی ناکامیوں کو بھی کامیابی کر کے دکھاتا ہے. تو یہ ہمارے صحافیوں کا بھی تو یہ رویہ ہے نا. تو سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ بھئی یہ صحافی جو ہے ان کی کیا صحافت رہ گئی ہے, یہ تو دم چھلے بنے ہوئے ہیں ہمارے. دیکھیں صحافیوں کا تو یہ مسئلہ رہا ہے. کچھ لوگوں نے کچھ زمانے دیکھے ہیں, کچھ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں. آپ کے سامنے ہوگا پچھلے 20 سال کا زمانہ, پچھلے 25 سال کا زمانہ ہوگا. ہم نے پچھلے 40-45 سال کا زمانہ دیکھا ہے. ہم نے بھٹو صاحب کے ایونٹس کور کیے ہیں, بھٹو صاحب کو دیکھا ہے اور ان کے مزاج کو بھی دیکھا ہے. ان کا یہاں کنونشن ہو رہا تھا گورنر ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کا, تو وہاں پر ایک کارکن نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی یہ دیکھیں ایک اخبار ہے, انجام ہے اس کا نام, اور وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے, آپ کے اپوزیشن کی کوریج جو کرتا ہے اور آپ کو بالکل جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے. اور اس نے اپنا جو پہلے دن کی جو اس کی اشاعت تھی, اس نے ایک انجام کی ایک پوری پٹی بنائی اور اس کو پورے صفحے پر آپ کی تصویر لگائی بڑی, اور چاروں طرف جو ہے وہ انجام لکھا ہوا تھا. تو یہ اس طرح کا یہ 1 یا 2 جنوری 1976 کو ہوا تھا یہ کنونشن, اور اگلے دن سے وہ اخبار نہیں چھپا تھا, وہ بند ہو گیا تھا. اور یہ برداشت کا لیول تھا. پھر بھٹو صاحب کے جب خلاف یہاں چل رہا تھا تو جنرل ضیاء نے تو پورا دور ہی ایک سینسرشپ کا دور تھا. وہاں تو ہم اٹھا کر لے جاتے تھے کاپیاں چیک کرانے کے لیے, جناب کون سی خبر آپ کو پسند ہے, کون سی خبر آپ کو پسند نہیں ہے. اور ساتھ میں کلامی کی حفاظت وقت نوائے وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نوائے وقت ایوب خان کے زمانے میں ایک ان کے لیے چھپا جاتا تھا جو صرف ہمارے صدر میں جاتا تھا, اور عوامی نوائے وقت شاید کچھ اور ہوتا تھا. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.